बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 फरवरी है और दिन है इतवार का। मुस्लिम लीग नून और इस निज़ाम के लिए बुरी खबरें हैं। आलिया हमज़ा साहिबा और जुनैद अकबर साहब उन्होंने तहरीक इंसाफ के अंदर जो चाबी वाले खिलौने हैं उनके गिर्द घेरा तंग कर दिया है और तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ चाबी वाले खिलौने, बल्कि बहुत से चाबी वाले खिलौने जो थे, उन्होंने 8 फरवरी के एहतजाज को नाकाम बनाने की एक साजिश की। अब वो साजिश, वो चाल उन पर उलट दी गई है और एक ऐसा कार्ड खेला है इन दोनों ने, जुनैद अकबर साहब ने और आलिया हमज़ा साहिबा ने, कि इस निज़ाम के लिए, इदारों के लिए, कि जो उन्होंने चाबी वाले खिलौने पीटीआई के अंदर रखे हुए थे वो क्योंकि एक्सपोज होने जा रहे हैं, उनके घेरा तंग हो गया है, तो ये इनडायरेक्टली उन इदारों के लिए परेशान कुन सूरत हाल है, इस निज़ाम के लिए जिन्होंने पीटीआई के अंदर चाबी वाले खिलौने रखे हुए थे और पीटीआई को वो चीज़ें नहीं करने दी जा रही थी जिनकी ज़रूरत थी, जो इमरान खान की रिहाई के लिए ज़रूरी थी। देखिए, मैं उस पर आता हूँ। एक तो शुरू में आपको याद कर दूँ कि एक आज टीवी चैनल्स को कहा गया है कि आपने एक नया बयानिया चलाना है और वो ये है कि जनाब जलसा फ्लॉप हो गया है, और दूसरा आपने चलाना है कि पीटीआई के अंदर अंदरूनी लड़ाइयाँ शदीद हो गई हैं। जुनैद अकबर के आने से हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, आलिया हमज़ा के आने से हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। हालांकि ये दोनों बातें बिल्कुल झूठ है। जलसा फ्लॉप होने वाली बात भी बिल्कुल झूठ है और तहरीक इंसाफ के अंदर अंदरूनी लड़ाई वाली बात भी बिल्कुल झूठ है। देखें, लड़ाई कोई नहीं है, बात बड़ी सिंपल है कि पीटीआई के अंदर जो चाबी वाले खिलौने हैं उनके गिर्द घेरा तंग हो गया है। लड़ाई कोई नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो जुनैद अकबर को इख्तियारात दिए हैं, इमरान खान ने जो आलिया हमज़ा को इख्तियारात दिए हैं, इनके खिलाफ जो भी साजिश करेगा वो फारिग होगा और वो फारिग होने जा भी रहे हैं। तो अब आज आपने, मैं उस तरह से तो फॉलो नहीं कर सका, सोशल मीडिया में मैंने देखा है कि टीवी चैनल्स ने आज कोई खबरें चलाई हैं शरीफ अफजल मरवत साहब के किसी बयान को लेकर, और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर टीवी चैनल्स ने आज बात की है। ज़ाहिर है उनको कहा गया कि आप इस पर बात करें और एक तासुर दें कि बड़ी लड़ाई हो गई है तहरीक इंसाफ के अंदर और शरीफ अफजल मरवत नाराज़ हो गए और शरीफ अफजल मरवत ने ये बयान दे दिया और फलाना ने ये बयान दे दिया। तहरीक इंसाफ के अंदर कोई लड़ाई नहीं है। कल हमने देखा है जलसे में, क्योंकि तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ इमरान खान है और अवाम है। अवाम इमरान खान के साथ है, अवाम एक पेज पर है, इमरान खान के साथ उसी पेज पर हैं जिस पेज पे इमरान खान है, और दरमियान में पीटीआई के अंदर पार्टियों के अंदर इख्तिलाफात भी होते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, सब कुछ होता है ये, लेकिन ये इस वक्त मैटर नहीं करता, क्योंकि अवाम हर आने वाले दिन के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बल्कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे तो बहुत ज़्यादा दबाव है, उनको तो ये कहा जा रहा है। आप देखें ना कि कल अली अमीन गंडापुर साहब ने बहुत सख्त खिताब किया। हमारे जिन दोस्तों ने उनके क्लिप्स लगाए हुए थे ट्विटर के ऊपर, आप उनके कमेंट्स जाके पढ़ें। मैं नहीं कुछ कह रहा कि क्या, मैं बिल्कुल कोई उसके ऊपर राय नहीं दे रहा, आप जाके कमेंट्स पढ़ लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हमाद अजहर साहब कल निकल कर आए, उनके जो ट्वीट्स जिन हमारे दोस्तों ने किए, वहाँ जाके आप कमेंट्स पढ़ लें। मैं नहीं कहता कि क्या है क्या नहीं है, सिर्फ आप जाके कमेंट्स पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग कितने तहरीक इंसाफ की मौजूदा जो बाहर लीडरशिप हो से कितने मुतनफ़र हो चुके हैं, कितने उनके ऊपर शक व शुबहात का इज़हार कर रहे हैं, और बिल्कुल लोग उनसे खुश नहीं हैं। एक साल से जिनके पास जिम्मेदारियां थी, चाहे वो पंजाब में जिम्मेदारियां थी, चाहे वो केपीके में जिम्मेदारियां थी, बिल्कुल लोग उनसे मुतमिन नहीं है। और जो नए जिम्मेदारियां मिली हैं उनके पीछे लोग खड़े हो गए। उनको इस वक्त लोग जो है वो बहुत ज़्यादा उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और लोगों ने उनसे तवक्कुआत भी वाबस्ता कर ली हैं। अब आते हैं इस बात पर कि क्या, एक तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये पहले इस पर बात कर लेते हैं कि जो एक ज़बरदस्त कार्ड खेला है आलिया हमज़ा ने और जुनैद अकबर साहब ने, और उससे क्यों जो अंदरूनी चाबी वाले खिलौने उनके गिर्द घेरा तंग हो गया है। कार्ड उन्होंने ये खेला है कि कल जैसे ही जलसा ख़त्म हुआ तो वहाँ से सब लोग रवाना हुए। हम लोग भी जब रवाना हुए तो हम क्योंकि गाड़ी में थे और हमारे बिल्कुल बराबर जो है वो गाड़ी आ गई जुनैद अकबर साहब की। तो जुनैद अकबर साहब से मैं था, ज़ुबैर अली खान साहब थे, हमारे दोस्त थे, बाकी तो हमने फिर वो क्योंकि ट्रैफिक वैसे रुकी हुई थी तो हम उतर के मिले भी सही जुनैद अकबर से, और उसी वक्त हमने देखा कि इतना रश था जुनैद अकबर की गाड़ी के गिर्द कि लोग जो है वो सेल्फियाँ बना रहे हैं, उसके हाथ चूम रहे हैं, उसको आके कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ करो, हम इंतज़ार में हैं, कब हमें कॉल दोगे। ये सारी चीज़ें हम जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहे थे। तो अब जब हम इस्लामाबाद पहुँचे तो इसी दौरान इस्लामाबाद पहुंचने के कुछ देर बाद हमने देखा कि ट्विटर के ऊपर एक वीडियो पैगाम आया जुनैद अकबर साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि जलसा बहुत कामयाब था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने एक फैसला किया था कि अब तहरीक इंसाफ में जज़ा और सज़ा होगी। ये नहीं हो सकता कि जो काम ना करें वो भी उसी तरह से हो, जो काम करें वो भी उसी तरह से हो। तो उन्होंने कहा कि मैं तमाम तंजीमों को ये कहता हूँ कि वो 3 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट तैयार करें। 3 दिन के अंदर अंदर मुझे रिपोर्ट चाहिए कि कौन सा MNA, कौन सा MPA, कौन सा टिकट होल्डर, कौन सा जिम्मेदार, कितनी गाड़ियाँ, कितने लोग लेकर आया था। उन्होंने कहा वो कि हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, लेकिन वो खुद रिपोर्ट दें, और सिर्फ ये नहीं है कि वो रिपोर्ट दें, वो रिपोर्ट जो तैयार करेगा वो जिम्मेदार, उसके ऊपर
صدر کے بھی دستخط ہوں گے, جنرل سیکرٹری کے بھی دستخط ہوں گے, تحصیل صدر کے بھی دستخط ہوں گے, اور پھر وہ ریجنل صدر کے پاس جائے گا اور ریجنل صدر سے وہ جنید اکبر صاحب کے پاس آئے گا. اور یہ رپورٹ انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کو جا کر دوں گا. یہ اتنا بڑا انہوں نے ایک کارڈ کھیلا ہے کہ وہ سارے کردار جو لوگوں کو لے کر نہیں آئے تھے, جن کی کوشش تھی کہ ناکام ہو جائے, فلاپ ہو جائے, وہ سارے, کیونکہ ان کو جھٹکا اب لگے گا, ان کے لیے بڑا شاکنگ ہے کہ بھائی اس نے تو گھر پہنچتے ہی پہلا ویڈیو پیغام یہ جاری کیا کہ جناب مبارک ہو, زبردست جلسہ ہوا ہے, کامیاب ہوئے, لیکن جزا اور سزا ہوگی, اور جزا اور سزا یہ ہے کہ رپورٹ دیں. یہ بہت بڑا کارڈ کھیلا ہے جنید اکبر نے پہلی نمبر پہ, اور یہی کام کرنے جا رہی ہیں عالیہ حمزہ. وہ بھی پنجاب کے والے سے رپورٹ تیار کر رہی ہیں, وہ عمران خان کو رپورٹ دیں گی, عمران خان کو بتائیں گی کہ کون کون نکلا ہے, کون کون نہیں نکلا, کس کے ساتھ کتنے لوگ تھے. یہ وہ چیز ہے کہ وہ چابی والے کھلونے, وہ کردار تحریک انصاف کے اندر جو کسی اور کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, ان کرداروں کے گرد گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے. اور یہ اس نظام کے لیے بہت بری خبر ہے, اور نون لیگ کے لیے بری خبر ہے. میں نون لیگ کے لیے آتا ہوں کیوں بری خبر ہے. دیکھیں اب جب یہ رپورٹ تیار ہوں گی, اور انہوں نے کہا جنید اکبر نے, اب عالیہ حمزہ یہ کرتی ہیں نہیں کرتی, لیکن جنید اکبر نے کہا کہ یہ رپورٹ آپ نے پبلک کرنی ہے, یہ رپورٹ آپ نے سوشل میڈیا پہ ڈالنی ہے تاکہ کارکن بھی دیکھیں. اب آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جھوٹی رپورٹ ڈالیں گے سوشل میڈیا پہ تو کارکنان کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں گے. یہ وہ ایک چیز ہے جو کر کے جنید اکبر نے چابی والے کھلونوں کو بالکل ایسا سمجھے کہ ان کے اوپر زمین گرم کر دی ہے اور ان کے لیے بڑے مسائل کھڑے کر دیے. اب وہ کیا کریں, رپورٹ نہیں دیتے تو بھی مسئلہ, دیتے تو بھی مسئلہ, جھوٹ بولتے ہیں تو بھی مسئلہ, نہیں بولتے تو بھی مسئلہ. تو یہ ایک کام کیا ہے جنید اکبر نے, جو کہ پہلی بار ہم تحریک انصاف کے اندر دیکھ رہے ہیں. اور عالیہ حمزہ نے جس طرح سے کال ایکٹیویٹی کی, میں نے کل بھی کہا تھا کہ پنجاب میں کیونکہ میں پورا فالو نہیں کر سکا, میں نے اس لیے کسی کے نام نہیں لیے, میں ابھی بھی نام نہیں لے رہا, لیکن آپ ان لوگوں کے ٹویٹس پڑھیں جیسے عائشہ بھٹا ہے لاہور سے, ان کے ٹویٹس پڑھیں, وہ آپ کو بتائیں گی جو سنسیئر ہے عمران خان کے ساتھ کہ کون تھا اصل میں جو لوگوں کو لے کے نکلا, کون نہیں نکلا, کس نے فرضی فرمائشی چیزیں کی, یہ ساری چیزیں ہیں. اب آ جائیں اس بات پر کہ دو چیزیں اور ہیں, اور یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس نظام اور نون لیگ کے لیے دھچکا ہے. ایک تو میری اطلاع یہ ہے کہ اب یہ جو روز ہم دیکھتے ہیں نا کہ فلانا کہتا ہے کہ میرے گھر کے اوپر ریڈ ہو گیا, فلانا کہتا ہے میرے گھر کے اوپر ریڈ ہو گیا, کسی ایک کمرے میں پرانا فرنیچر بھی توڑوا دیا جاتا ہے, اور یہ ساری چیزیں کروا دی جاتی ہیں, کبھی کبھی اپنے کو گھر کا بندہ بھی گرفتار کروا دیا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب فیک ہے, 5 7 8 لوگوں کے ساتھ یہ جنون ایشو ہوگا, لیکن موسٹلی یہ بات پی ٹی آئی کو بھی پتہ چل چکی ہے, یہ عالیہ حمزہ کو بھی پتہ چل چکی ہے کہ یہ فرمائشی گرفتاریاں ہوتی ہیں, فرمائشی چھاپے ہوتے ہیں, یہ ڈرامہ ہوتا ہے. اب میری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے اس بات کی اپروول لی جائے گی اور عمران خان صاحب سے کہلوایا جائے گا کہ جس کے گھر بھی ریڈ ہوگا پولیس کا, وہ اس کے اوپر ایف آئی آر کی درخواست دے گا. اچھا پتہ انہیں بھی ہے, پتہ سب کو ہے کہ ایف آئی آر درج نہیں ہوگی, لیکن ہوتا یہ ہے آج اگر یہ ایف آئی آر کی درخواستیں دینا شروع کر دیں گے تو وہ پینڈنگ رہے گی. جب بھی ماحول بدلے گا تو انہی درخواستوں کے اوپر یہ ساری ان پولیس والوں کو ہتھکڑیاں لگیں گی جو کہ پولیس والے جا کے چھاپے مارتے ہیں. اب دو ہی چیزیں ہوں گی نا, اگر تو واقعی اس کے گھر کے اوپر چھاپا پڑا ہے تو وہ جب اپلیکیشن دے گا اور پولیس والوں کے نام لکھے گا تو پولیس والے کی کام پہ ٹانگیں گی, ان کے لیے مسئلہ ہوگا. جب ایک بار آپ درخواست تھانے میں دے دیتے ہیں اور وہ ایف آئی آر درج نہیں ہوتی, وہ چیز ریکارڈ پہ آ جاتی ہے اور آپ عدالت میں چلے جاتے ہیں 22A میں, تو وہ ریکارڈ پہ ایک بار چیز آ جائے گی. اب وہ 5 سال بعد, 2 سال بعد, 1 سال بعد, 6 ماہ بعد کسی بھی موقع پہ جا کے اس کے اوپر ایف آئی آر بھی درج ہوگی, ہتھکڑیاں بھی لگیں گی. اب یہ ایک تبدیلی آنے جا رہی ہے پنجاب میں عالیہ حمزہ کے آنے کے بعد کہ جس کے گھر کے اوپر ریڈ ہوگا وہ اس کے اوپر قانونی کارروائی شروع کرے گا, پولیس والوں کے نام لکھے گا, متعلقہ تھانے کے افسران کے اور اوپر والوں کے نام لکھے گا, وہ درخواست دے گا. اب دو ہی چیزیں ہیں نا, یا اگر واقعی ہوا ہے تو وہ بالکل ہنسی خوشی لکھے گا نام, فوراً لکھے گا, درخواست دے گا, اور اگر فرمائشی ہے تو وہ کیسے اپنی ان پولیس والوں کے نام لکھ کے ایف آئی آر کی درخواست دے گا جو جس کے ساتھ اس کا میچ فکس تھا. اب جس کے گھر پہ جینون ریڈ ہوگا, جینون اس کو ہراساں کیا جائے گا, وہ تو دے گا ایف آئی آر کی درخواست کہ میرے گھر کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے, پولیس نے غلط کیا ہے, اور یہ ساری چیزیں ہیں. اور جس کا فرمائشی پروگرام ہوگا وہ کوئی قانونی چارہ شروع نہیں کرے گا, تو یہاں تو چابی والے کھلونے یہیں سے ہی ایکسپوز ہو جائیں گے. دوسرا جو ہے وہ عالیہ حمزہ جو ہے, وہ یہ جو ایک پنجاب میں 1 سال سے 8 فروری سے لے کے 8 فروری تک 1 سال میں مریم نواز نے جو جھوٹا اپنا ایک بیانیہ بنا لیا ہے کہ جناب کمال کر دیا ہے, دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں, اس چیز کو بھی عالیہ حمزہ زبردست طریقے سے میری اطلاع ہے کاؤنٹر کرنے جا رہی ہیں. وائٹ پیپرز آئیں گے, پریس کانفرنسز ہوں گی, اور وہ ہوں گی فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے, اسکینڈلز ہوں گے, ایشوز ہوں گے. کیونکہ ایک چیز آپ دیکھ لیں, 8 فروری 2024 سے لے کے 8 فروری 2025 تک
آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, جو بھی چیز ہوتی ہے, وہ سب سے پہلے ٹویٹر پر آتی ہے. آپ صرف ایک کام اگر کریں کہ 8 فروری 2024 سے لے کے 8 فروری 2025 تک پی ٹی آئی کے جتنے پنجاب میں ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, ٹکٹ ہولڈرز ہیں, تنظیمی عہدیداران ہیں, ان کے جا کے ٹویٹر دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک سال میں کسی کی کیا کارکردگی رہی ہے. نہ یہ عوامی ایشوز ہائی لائٹ کر سکیں, نہ یہ بیڈ گورننس کو ہائی لائٹ کر سکیں, نہ یہ گراؤنڈ کے اوپر کوئی ایکٹیویٹیز کر سکیں, نہ یہ حلقوں میں جاتے ہیں. اب عالیہ حمزہ جو ہیں وہ یہ ساری رپورٹس بنا کے ساری چیزیں کر کے عمران خان کے سامنے رکھنے جا رہی ہیں, اور ساتھ وہ خود آپ ایکٹیو ہونے جا رہی ہیں, خود وہ چیزیں کرنے جا رہی ہیں. کہ میری اطلاع یہ ہے کہ وہ کسانوں کے ایشو بھی ہائی لائٹ کرنے جا رئی ہیں, وہ تنخواہ دار طبقے کے ایشوز کو, وہ سرکاری ملازمین کے مسائل کو, وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مسائل کو, وہ ہر محاذ کے اوپر مریم نواز کی حکومت کو, اس کی اصل گورننس کے چہرے کو بے نقاب کرنے جا رہی ہیں. وہ وقت ختم ہو گیا جب ایک سال میں نام کسی کے نہیں لے رہا, آپ کو بخوبی پتا ہے کہ پنجاب میں کون کون کس کی, پورے پنجاب میں کون کون سے تنظیمی عہدیداران ہیں. ایک سال میں ان پی ٹی آئی کے پنجاب کے عہدیداران کی کارکردگی یہ ہے کہ 8 فروری 2024 سے لے کے 2025 تک مریم نواز نے ایک ایسا نیریٹو بنا دیا ہے میڈیا کے اوپر کہ جناب کمال کر دیا اس نے, تو پنجاب کو بدل کے رکھ دیا, پنجاب کا تو جناب اس نے پورا سب کچھ بدل کے رکھ دیا, کمال کر دیا. یہ پنجاب کی بیڈ گورننس کو ہائی لائٹ نہیں کر سکے, پنجاب کے ایشوز نہیں بنا سکے, مریم نواز کی حکومت کے سکینڈلز کو سکینڈل نہیں بنا سکے, یہ کوئی چیز ہائی لائٹ نہیں کر سکے, یہ عوام کی جو اس وقت تباہی اور بربادی ہے اس کو ہائی لائٹ نہیں کر سکے, کسانوں کے مسائل کو ہائی لائٹ نہیں کر سکے, ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بربادی کو ہائی لائٹ نہیں کر سکے, عام آدمی کی زندگی کی مشکلات کو ہائی لائٹ نہیں کر سکے, سرکاری اسکولوں کی صورتحال کو ہائی لائٹ نہیں کر سکے, سرکاری اسپتالوں کے حالات کو جو ہے یہ نہیں کر سکے. لیکن میری یہ اطلاع ہے کہ عالیہ حمزہ یہ سب کچھ کرنے جا رہی ہیں. یہ بری خبر ہے پنجاب حکومت کے لیے, نون لیگ کے لیے, اس نظام کے لیے جو پی ٹی آئی کے اندر جتنے عہدیداران تھے, موسٹلی 90% جو جن کے پاس پنجاب کی مختلف ریجنز, علاقوں کی ذمہ داریاں تھیں, ان کو مینیج کیا ہوا تھا, وہ مکمل طور پہ خاموش تھے, نہ وہ گراؤنڈ پہ نکلتے تھے, نہ وہ مریم نواز کی حکومت کی بیڈ گورننس کو ایشو بناتے تھے. میری اطلاع یہ ہے کہ اب عالیہ حمزہ یہ کرنے جا رہی ہیں. یہ بہت بری خبر ہے اس نظام کے لیے کہ دو چیزیں ہو رہی جا رہی ہیں. ایک پی ٹی آئی کے اندر چابی والے کھلونے ایکسپوز ہونے جا رہے ہیں. جب ابھی عالیہ حمزہ یہ رپورٹس تیار کریں گی کہ کہاں پہ کیا ہوا ہے تو وہ بتائیں گی عمران خان کو کہ اس حلقے میں کوئی نہیں نکلا. اور پھر ساتھ اگر عالیہ حمزہ نے یہ کر لیا کہ پچھلے ایک سال کی ایم این ایز, ایم پی ایس, ٹکٹ ہولڈرز کی کارکردگی کے اوپر اگر انہوں نے کوئی ٹیم بنا دی تو یقین جانیے 70% پی ٹی آئی کے 8 فروری کے جن کے پاس ٹکٹ تھے وہ ان کو ٹکٹ نہیں ملیں گے. ایک سال کی ان کی کارکردگی آپ نے جا کے دیکھ لیں, ان کے ٹویٹر پہ دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا ایک سال میں انہوں نے کیا کیا. کچھ بھی نہیں کیا. کیوں؟ پنجاب میں سوائے 15-20 لوگوں کے کسی کا اتنا ایشو نہیں ہے, لیکن سب نے ایک جھوٹا نیریٹو بنا لیا ہوا ہے کہ بڑا ظلم ہے جناب, بڑا ٹارچر ہے جناب, بڑا ظلم ہے, بڑی ہے فسطائیت ہے, یزیدیت ہے, بربریت ہے, ہم اپنے حلقوں میں نہیں نکل سکتے, ہم عوام میں نہیں نکل سکتے. یہ بکواس ہے, جھوٹ ہے. 15-20 بندوں کا مسئلہ ہے, ان کے اوپر مریم نواز کا بہت فوکس ہے کہ یہ آ گئے تو مسائل ہوں گے, لیکن باقیوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے ایک جھوٹا نیریٹو بنایا ہوا ہے, جھوٹ بولتے ہیں عوام میں کہ ہم نکل نہیں سکتے. بھائی مجھے بتائیں, میں کل صبح بھی گیا ہوں, مجھے پنجاب کے کئی علاقوں کے مطلب دور دراز علاقوں کے لوگ ملے ہیں اور وہ آئے ہوئے تھے, ان کو تو کسی نے نہیں روکا, باقی وہ نہیں نکل سکتے. اور وہ بتاتے ہیں, میں نے کل آپ کو بتایا, انہوں نے بتایا کہ ہماری شکایتیں پی ٹی آئی کے وہاں جو لیڈرز ہیں وہ لگاتے ہیں اداروں کو, ایجنسیوں کو, کہ ہم تو کچھ نہیں کرنا چاہتے, ان کے سر پہ زیادہ انقلاب چڑھا ہوا ہے, ان کے سر پہ زیادہ انقلاب سوار ہے, یہ کہتے ہیں نکلو, ہم تو نہیں نکلنا چاہتے, ان کو سنبھالیں. انہوں نے کہا ہمارے اوپر ایف آئی آرز ہوئی ہیں, ہماری فیملی کے اوپر ایف آئی آرز ہوئی ہیں. تو اب یا تو پی ٹی آئی کے پنجاب کے ایم این ایز, ایم پی ایس, ٹکٹ ہولڈرز کو گراؤنڈ کے اوپر نکلنا پڑے گا, کچھ کرنا پڑے گا, یا یہ ان عہدوں سے, ان ٹکٹوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, اور یہ کنفرم ہے. اور اگر کوئی نکلتا ہے اور اس کے اوپر ایف آئی آرز اس کے اوپر کوئی تشدد ہوتا ہے, چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا ہے, تو وہ قانونی کارروائی شروع کرے گا, جو میں پہلے بتا چکا ہوں. اور اگر قانونی کارروائی کو شروع نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے میچ فکس تھا. تو چیزیں بدلنے جا رہی ہیں. جو مومنٹم کل بنا ہے اس مومنٹم کو عالیہ حمزہ اور جنید اکبر آگے بڑھانے جا رہے ہیں. گراؤنڈ کے اوپر ایکٹیویٹیز بڑھنے جا رہی ہیں. مریم نواز کا میڈیا پر بنایا ہوا جھوٹا نیریٹو تباہ ہونے جا رہا ہے. ٹف ٹائم دینے جا رہی ہیں عالیہ حمزہ, ادھر جنید اکبر ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں. تو مجھے اس حکومت کے گرد گھیرا بڑی تیزی سے تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. ایک ہی طریقہ ہے اس سارے کو ناکام بنانے کا کہ جنید اکبر اور عالیہ حمزہ کو مینیج کر لیا جائے. اس وقت تو نہیں لگ رہا, آگے ہو جائیں تو اللہ کی ذات پتہ جانتی ہے. دیکھتے ہیں جی عالیہ حمزہ اور جنید اکبر مینیج ہوتے یا نہیں ہوتے. اور اگر یہ دونوں مینیج نہ ہوئے تو اس نظام کے دن گنے جا چکے ہیں, اس حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں. حقیقی عوامی ایشوز ہائی لائٹ ہونے جا رہے ہیں, لوگوں کے اندر مومنٹم بننے چلا جا رہا ہے, اور اس مومنٹم کے نتیجے میں اس نظام کے گرد گھیرا تنگ ہوتا چلا جائے گا.
مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کی نعمت سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.